डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक नहीं, दो नहीं, तीन बड़े इशूज़ हैं। एक तो ये है कि हज़रत मौलाना फजल रहमान का मार्च, जिसके लिए वो कह रहे थे कि वो 24 घंटे रहेंगे या 48 घंटे रहेंगे, आज 10वें दिन में दाखिल हो चुका है। और बड़ा क्रिकेट खेल रहे हैं, गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, हुकूमत के कंटेनरों में खूब बैठ के खाने खा पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं मौलाना के हामी। और वो वाला मामला नहीं है कि कोई इनको लाठी चार्ज हो रहा है, इन पर कोई सख्ती हो रही है। इंजॉय कर रहे हैं जो हज़ारों की तादाद में बहरहाल सारे मुल्क से लोग आए। और एक इसको अच्छी बात कहनी चाहिए कि हुकूमत ने वो रास्ता अख्तियार नहीं किया जो माजी की हुकूमतें करती थी। उनका हक़ था, वो हक़ अदा कर रहे हैं। और मौलाना तो यही कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा लिए बग़ैर नहीं जाऊँगा। फिर एक और बड़ा जो अभी जो डेवलपमेंट हुई है, वो बहरहाल करतारपुर राहदारी खुल गई। आज उसके लिए हिंदुस्तान के साबिक़ प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी आए, उनके साथ अदाकार फ़नकार भी आए, और इसे खुशाइन बात तो कहा जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीर के इशू के सबब आपने तजारती और सिफारती या तमाम खिड़कियाँ दरवाजे बंद कर दिए, तो सिर्फ करतारपुर राहदारी का रास्ता क्यों खुला है? अभी मैं लाइन ऑफ कंट्रोल गया था, सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में जो बिछड़े हुए लोग कह रहे थे, जो आम लोग थे, कह रहे थे जी आप तो पाकिस्तान वाले बंद करके बैठ गए, हम लोग क्या करें जो हम लोग आते जाते थे, तिजारत होती थी, फिर ये बॉर्डर क्यों नहीं खुलता? अभी बात भी हो रही थी कि जो वाहगा का है, जहाँ एक आम बिजनेस होता था, मेडिकल होता था। और बहरहाल एक और बड़ी खबर क्या, और जिसको एनआरओ कहा जा रहा है, पता नहीं एनआरओ है या नहीं, अपने मेहमानों से पूछूंगा कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो है वो अपनी बहरहाल शदीद बीमार थे। और ये एक अच्छी बात है कि खान साहब अपनी ज़िद पे नहीं रहे और उन्होंने ईसीएल दे दिया, और वो पता नहीं आज रवाना हो जाएं या कल रवाना हो जाएं। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि जरदारी साहब भी खासे बीमार हैं, अगर लंदन ना भी गए तो शायद कराची आ जाएं। इश्ताक बेग साहब मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के साथ। एक ताजर सनतकार अगर डटा रहे तो बड़ी बात होती है, वरना आपको इल्म है कि एक आध नोटिस काफ़ी रहता है इन लोगों के लिए। एक आध फ़ोन आ जाए, मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, हाँ जी क्या हो रहा है, गोदाम में कितना क्या रखा है, वो रखा है, ये वो सब हिसाब किताब लेके आ जाए, ये शनाख्ती कार्ड वगैरह। लेकिन मैंने जब से मैं इनसे वाकिफ़ हूँ, नून लीग के साथ डटे हुए इस तरह। सेनेटर रुखसाना ज़ुबारी पीर पार्टी से तवील अरसे से कमिटेड हैं, और 3 दहाई से मैं तो देख रहा हूँ कि हर इलेक्शन को मॉनिटर करती हैं, और उसमें जब नताइज अच्छे आते हैं तो खुशी करती हैं, गलत आते हैं तो पार्टी की लाइन होती है कहते भाई बड़ी गड़बड़ हुई है, बड़ी धांधली हुई है। खैर ये पार्टी सा होता है। फिर एक अच्छी बात यह है कि तहरीक इंसाफ के जो ये बात ठीक है कि अब वो यूथ जो है वो जब खान साहब के इर्द गिर्द इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा है जो उनको पावर में लेके आए थे। अब तो पता नहीं उनके इर्द गिर्द पता नहीं कौन कौन, काफ लीग, नून लीग, मुशर्रफ लीग, हर तरह के लोग जो है बैठे हुए हैं, देख रहा होता हूँ। लेकिन ये बात बहरहाल है कि बिलाल जो हैं वो उन्होंने एमपीए हैं, और मैंने इनको देखा कि बड़े पुरजोश तरीके से हुकूमत की पॉलिसियों को डिफेंड करते हैं। तो मैंने कहा ना कि एक नहीं, दो नहीं, तीन इशू हैं, तो ज़रा इस पर गुफ्तगू करेंगे। ज़रा क्यों ना एक मैं ब्रेक ले लूँ ताकि ज़रा ज़्यादा तफसील से इनसे बातचीत हो सके। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। टॉन्यू एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। मेहमानों का तारुफ मैं करा चुका था, इशूज़ के बारे में बताया। बेग साहब बैठे हैं, हमारे बिलाल साहब बैठे हैं। लेकिन अब अगर रवायत अगर कोई चली आ रही है तो क्या हर्ज है? लोग कहते हैं नहीं जी क्या फ़र्क पड़ता है, अगर खातून पहले बैठी हैं तो उन्हें आखिर में बुलाना चाहिए। अब ये लोग भी तो कहते हैं ना हम बराबरी की बुनियाद पर बैठे हैं, वो ये नहीं है कि आप हमें कोई रियायत दें। लेकिन बहरहाल मैं तो रवायती आदमी से लेडीज़ फर्स्ट। दो इशू इस वक्त हैं, हम बाद में बात करेंगे बाकी। एक तो ये कि करतारपुर राहदारी बड़ी लोग कह रहे हैं खुशाइन बात, और कश्मीर का इशू भी हमारे लिए बड़ा काबिल एहतराम है और लोग कुर्बानी दे रहे हैं, ये हो रहा है। लेकिन कहा यह गया कि जब सिफारती तिजारती तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, ये वाला तो आपने खोल दिया, अब यहाँ भी ये वाला बॉर्डर भी बंद, ख़ास तौर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल वाला ही बंद, तिजारत तो ये जो इस पे जो वाह वाह हो रही है, फिर सिर्फ सिख कहते हैं जी सिख बरादरी के लिए किया जा रहा है। वैसे आप किस तरह देखती हैं रुखसाना ज़ुबैरी इसको, सेनेटर? थैंक यू मुजाहिद साहब। सबसे पहले तो आज 12 रबीउल अव्वल है, तो पूरी कौम को मुबारकबाद। राहदारी जो है ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और ये हुकूमत जो है इसमें मुबारकबाद के मुस्तहिक है। इट्स अ गुड स्टेप डन बाय देम।
پر ایٹ دا سیم ٹائم کشمیر کے معاملے میں جو ایک آپ نیریٹو سنتے ہیں کہ ہم کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. اب آج اتنے دن ہو گئے ہیں, ہم نے ٹھیک ہے وزیر اعظم نے بہت اچھی تقریر کی یونائٹڈ نیشنز میں. واٹ از دا فالو اپ, واٹ از نیکسٹ؟ یہ تو نہیں کہ بس آپ نے آپ کا حق ادا ہو گیا یا فرض ادا ہو گیا, آپ جا کے ایک اچھی آپ نے تقریر کی, بہت اچھی تقریر کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, پر اس کے بعد اچھی تقریر اور کیپ بھی وہ پہن لی انہوں نے ان کے لیے, یعنی وہ جو میں دیکھ رہا تھا خان صاحب نے جو ہے ہاں وہ انہوں نے رومال باندھا ان کے اسٹائل میں, ہاں ان کے اسٹائل میں. اور بٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ واٹ از دا رزلٹ, فالو اپ کیا ہے. جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ جو تاجر برادری ہے وہ سفر کر رہی ہے مستقل, جو میڈیکل کے ایشوز ہیں جو ایک دم سارا ڈسکنیکٹ ہو گیا, تو یہ سب چیزوں کو دیکھنا ہے ہمیں, اور سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ ایز سون ایز پاسبل, کیونکہ یو کین ناٹ جسٹ کیپ آن, آپ انتظار نہیں کر سکتے بیٹھ کے. ہاں کہ 3 مہینے ہو چکے ہیں آلریڈی, حد ہوتی ہے ہر بات. اور سکھوں کو ہم ہندوستان سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے نا. بالکل, سکھ آلسو پارٹ آف انڈین اسٹیبلشمنٹ, وہ سفیر بھی ہیں, یہ بھی ہیں. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان سے بات چیت نہیں کریں گے, ہائی کمشنر نہیں کریں گے, تو آپ نے یہ تو نہیں کرا. منموہن سنگھ آئے, انڈین اسٹیبلشمنٹ کا ایک پارٹ آیا نا. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ وزارت خارجہ اور ان کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ان کا ہولی پلیسز ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کیوں اس سے پہلے کیوں نہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا تھا, ہونا چاہیے تھا. اینڈ آئی تھنک اینی ویز اٹس اے گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, پر صرف ایک آئسولیٹڈ اسٹیپ سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ براڈر کنوینس میں دیکھتے ہیں, براڈر کنوینس میں دیکھا, ہمیں اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے, اپنے ملک کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ٹھیک ہے ہم نے گڈ ول پیدا کی ان اے پرٹیکولر سیکٹ آف ریلیجیس گروپ, اور بہت اچھی بات ہے یہ, پر دس از ناٹ دا اینڈ آف اٹ, دس از ناٹ آل. دیکھ صاحب آپ سینئر آرمی ذرا میں بلال سے پوچھوں, بلال یہ تو اس کو چلے ہیل کریں گے, لیکن جو سب سے بڑا خوفناک صورتحال ہے کہ اس وقت جو ہماری جو بھی پالیسیاں تھیں اس کے سبب جو ہم سمجھ رہے تھے کہ ریلیف ملے گا, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے. اگر میں پاکستان کے بہت ہی معتبر اخبار جب یہ لکھنے لگے, چلے اس نے اگر تھوڑا سا کہتے ہیں نہیں جی 320 روپے ٹماٹر کے دام رکھ دیے, زیادہ کر دیا, 160 روپے بھی ہیں, 150 روپے بھی ہیں, 200 روپے بھی ہیں, لیکن اگر ٹماٹر, ایک ایسی مثال ہو رہی ہے, ٹماٹر کا مطلب کہ آلو بھی ایسی ہوگا, پیاز بھی ایسا ہوگا, گھی بھی ایسا ہوگا. عام آدمی کو اس سے مطلب نہیں کہ آپ رازداری کھولیں, IMF, ایکسپورٹ امپورٹ, سعودی عرب, ثالثی وغیرہ, وہ جب جاتا ہے گھر میں, جس کے لیے تبدیلی کے لیے آپ بات کر رہے تھے, وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں نا. اس کی نوکریوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کس بڑے پیمانے پہ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. جیسا ہم جیسے لوگ جو بڑے ٹھاٹ سے گھومتے تھے نا, یہ صحافی انکاری, ہمارے بھی قصبل نکل چکے ہیں. وہ سب تنخواہیں 4 مہینے لوگوں کی نہیں ملتی, بڑی اس میں بھی ہر جگہ تطہیر ہو رہی ہے, اور لوگوں کی کیا بات کروں. تو یہ جو ایک سمجھ رہے تھے کہ عمران خان صاحب 22 سال بعد آئیں تو تبدیلی لائیں گے, مثبت پیش رفت ہوگی, یہ باقی لوگ نہیں جانتے. ایک عام آدمی جب جاتا ہے بازار میں, وہ یہ دیکھتا ہے کہ جب وہ گھی کا ڈبہ لے رہا ہے, سبزی لے رہا ہے, چاول لے رہا ہے, شکر لے رہا ہے, پیٹرول لے رہا ہے, ڈالر کو تو چھوڑ دیں. بلال بسم اللہ الرحمن الرحیم, شکریہ آپ نے موقع دیا. سب سے پہلے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دوں گا. بریلوی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا اور ایک ریلیونٹ سوال ہے. میں اس ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ ہمیں اکنامی کی سچویشن میں ملی, یہ بہت کر چکے ہیں آپ لوگ, اب اس کو چھوڑ دیجیے. لیکن میں آپ کو ٹو دا پوائنٹ آتا ہوں اور بات کرتا ہوں کہ جو ہم نے اسٹیپس لیے, بولڈ اسٹیپس تھے, کافی مشکل اسٹیپس ہم نے لیے, کافی ہم نے مشکل ڈیسیشنز لیے. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ جو اکنامی کی جو حالات تھے, تو ہمیں جو سب سے پہلے جو تھا, کیونکہ ہمیں اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $19 بلین کا ملا تھا, تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پاکستان تحریک انصاف کو ملا $19 بلین کا. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ آپ کا ڈالر اور روپی کی جو ایکسچینج کی جو پیریٹی تھی وہ آرٹیفیشلی مینٹین کی گئی, کیونکہ آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا تجارتی خسارہ بہت بڑھ گیا تھا. تو آپ کو ڈالر کا جو ہے ڈالر روپی ڈی ویلیو کرنا پڑا, جس کی وجہ سے آپ کے روپے کی قدر کم ہوئی. جب روپے کی ویلیو ڈی ویلیو ہوا تو ظاہر ہے یہ ایک بات ہوتی ہے, پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو مہنگائی بھی بڑھتی ہے. تو یہ سارے وہ اسٹیپس تھے جو ناگزیر تھے, لیکن اکنامی کو سنبھالنے کے لیے, کیونکہ ہمیں اکنامی, آپ سمجھ لیں, میں عام آدمی کی ایک زبان میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اکنامی جو ملی تھی ایک ICU کے کنڈیشن میں ملی تھی, اور یہ اسٹیپس لینا ضروری تھے. اور اب آپ چاہے IMF کی رپورٹ دیکھیں, ورلڈ بینک کی رپورٹ دیکھیں, وہ اب
کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو سٹیپس لیے تھے اس کے ڈیزائرڈ ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. یہ ریزلٹ آ رہے ہیں کہ 100 روپے کا ٹماٹر 320 روپے کا ہو میں جائے. آپ کو اس پہ بھی بتاتا ہوں. نہیں سوری میں ٹماٹر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو اس کی بھی بتاتا ہوں کہ جتنے بھی پیرشیبل آئٹمز ہوتے ہیں, سبزیاں ہوتی ہیں, فروٹس ہوتی ہیں, وہ اس کا ایک فیکٹر ہوتا ہے ڈیمانڈ سپلائی فیکٹر. ڈیمانڈ سپلائی فیکٹر پہ اس کا بہت زیادہ ایک امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے انڈیا سے بہت سی سبزیاں آتی تھیں, بہت سے آپ کے اور بھی اشیاء ہوتی تھی انڈیا سے, تو آپ کی سپلائی ابھی کم ہے, لیکن جس کی وجہ سے آپ کی ڈیمانڈ ابھی تک وہی ہے, جس کی وجہ سے پرائسز بڑی ہیں. ہم مانتے ہیں کہ مہنگائی بھی ہے, لیکن ایک آپ دیکھیں جو پازیٹیو بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف جو پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں 13-14% جو ہے وہ مہنگائی کی انفلیشن ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں, انفلیشن ریٹ 13 سے 14% رہے گی. تو یہ جو فرائیڈے کو یہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے جو سٹیپس لیے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی جو انفلیشن ریٹ ہے اب وہ اس کی جو فورکاسٹ ہے وہ 11.8% پہ آ گئی ہے. یعنی خود آئی ایم ایف ہمارا جو اپنے جو ٹارگیٹس ہے وہ ریوائز ڈاؤن کر رہا ہے اور پاکستان کی فیور میں کر رہا ہے. تو جو سٹیپس لیے گئے وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں آپ بہتری دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ انویسٹرز کانفیڈنس بحال ہو گیا ہے, بزنس سینٹیمنٹ امپروو ہو گیا ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج جو 28,000 پہ ہو گیا تھا وہ آج 35,000 پہ ہے, اور فورن انویسٹمنٹس پاکستان میں آنا شروع ہو گیا ہے. تقریباً جولائی 1 سے سپتمبر کے یہ جو 4 مہینے جو ختم ہوئے ہیں اس میں $550 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہوئی ہے. سب انہوں نے ایسی باتیں کی جو آپ کو سبجیکٹ میں اضافے کی ضرورت نہیں ہے. بیگ صاحب سب آپ کے لیے میرے دوست کو میرے خیال سے اکانومی سے کوئی اتنا وہ نہیں ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی 15-16%. دیکھیے آپ نے جو سوال کیا وہ بیس کرتا ہے کہ انفلیشن اس وقت کیا چل رہا ہے. جب میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا گیا مجاہد صاحب اس سے 5 سے 6% ہمارا انفلیشن چل رہا تھا, مہنگائی کی شرح جس کو آپ کہتے ہیں, جو اس وقت 15-16 پہ آ گیا. اور ٹھیک ہے میں ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جی آگے جا کے کم ہو جائے گا, مگر جب بھی پاکستان میں انفلیشن ڈبل ڈیجٹ کے اوپر آیا ہے, مہنگائی اسی طرح ہوئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. ایف ڈی آئی جو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیے ایک چیز میں آپ کو بتلاؤں, یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے, آپ کی اور ان کی پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیے 5.8% جی ڈی پی تھی جب حکومت گئی ہے, 5.8% جی ڈی پی جو ایک اچھی جی ڈی پی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس وقت جو آ گئی ہے وہ 2.4 کے اوپر جی ڈی پی آ گئی ہے. مطلب 2.4 جی ڈی پی کے اندر جو ہے کوئی نئی صنعتیں نہیں لگتی, کوئی 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی جاتی, کوئی 50 لاکھ گھر نہیں کر سکتے, کیونکہ آئی ایم ایف و ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو کم سے کم شرح جو ہوتی ہے وہ 6% جو ہے جی ڈی پی کی ہونی چاہیے. اب انٹرسٹ ریٹ بتلاؤں, کیونکہ کوئی نئی فیکٹری کیوں نہیں لگ رہی, کوئی نیا بزنس کیوں نہیں چل رہا. انٹرسٹ ریٹ جو 6 سے 7% ہوا کرتا تھا اب وہ 16% کے پر چلا گیا. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کی چابی جو ہے وہ ایک آئی ایم ایف کے بندے کو دے دی, خزانے کی چابی, اور اس نے آ کے ودن 6 منتھ جو تھا وہ انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے 13.5% کے اوپر لے گیا. جب ڈسکاؤنٹ ریٹ آپ کا 13.5% ہوگا تو بینک جو ہے وہ آپ کو 16-15% سے کم میں نہیں دے گا. یہ بتلائیں 15-16 پہ کیا گھر آپ لون لے سکتے ہیں, گاڑی کا لون لے سکتے ہیں, آپ نئی فیکٹری لگا سکتے ہیں, آپ ایکسپینشن کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اس وقت ہم بات یہ کر رہے ہیں اگر سب کچھ صحیح تھا تو تمام بزنس مین جو تھے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس روتے ہوئے کیوں گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے بولا خدا را سر آپ ہمیں کچھ کریں, ہم تو تباہ, ہماری جو ہے تباہ ہو گئی ہے, مطلب معیشت جو ہے, مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے بعد جتنی میٹنگیں آپ لوگوں کی ہوئی ہیں کسی کی نہیں ہوئی ہے سر, اس لیے کہ آپ جب بھی ہم جاتے ہیں آپ لالی پاپ دے کے ہمیں بھیج دیتے ہیں کہ حالات صحیح ہو جائیں گے. کی جگہ آپ پارا پنڈی پہنچ گئے. سر دیکھیے جب کوئی ہماری نہیں سن رہا, تباہی کی طرف معیشت ہماری جا رہی ہے, آپ توجہ آپ نہیں دے رہے ہیں, تو ہم کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں, کس کے پاس اپنے گریونسز جو ہیں جا کے پیش کریں. اس وقت حالات دیکھیے بہت زیادہ اکانومی جو ہے وہ تباہی کا شکار ہو رہی ہے. 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مڈل کلاس کے غربت کی طرف آ گئے ہیں. آپ صرف ٹماٹر کی بات کر رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بجلی بڑھ گئی ہے, پیٹرول بڑھ گیا ہے, گیس بڑھ گئی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بیگ صاحب سینیٹر اور بلاول ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے بلال احمد صاحب, ینگ ڈائنامک تحریک انصاف, جو بھائی کہتے تھے ہماری سب سے بڑی اسٹرینتھ تو یوتھ ہے. اب پتہ نہیں, سوری ٹو سے, جب میں
ادھر دیکھتا ہوں فردوس شقاوان، پھر دیکھتا ہوں عمر ایوب، پھر دیکھتا ہوں خسرو بختیار، پھر دیکھتا ہوں فخر امام رام. مجھے خوشی ہوتی کہ اگر یہ لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوتے. سندھ گورنمنٹ نے کہا چلو بھائی پیپل پارٹی نے ان کو موقع نہیں دیا ہے، گفتگو کرے تھے. کرتارپور آدھی گڈ اسٹیپ، اس کی میں بحث میں نہیں جاؤں گا. مہنگائی بہت بڑا ایشو ہے، لیکن اس سے بھی بڑا ایشو آ گیا ہے، اور وہ یہ کہ کیا کوئی ایک بار پھر این آر او ہو گیا جس کی بازگشت سنائی دے رہی تھی، اور شاید کہیں مولانا ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان اس کے اعتماد ہو گئے. تو یہ آپ کس طرح دیکھتی ہیں کہ واقعی بیمار تھے میاں صاحب، انہیں جانا چاہیے تھا، زرداری صاحب بھی ہو گئے، لیکن پاکستان میں عام طور پر جب کسی بیماری کے سبب، کیونکہ خاص عمران خان تو کہتے ہیں نہیں جی میں کسی کو نہیں جانے دوں گا، چھوڑوں گا ہی نہیں، جیلوں میں رکھوں گا. کیا خبریں ہیں رخسانہ؟ دیکھیے جہاں تک پریزیڈنٹ زرداری کا تعلق ہے، اب وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی بیماری کو یعنی بہت زیادہ پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. میاں صاحب زیادہ کرتے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا، کافی دن سے بیمار ہیں، وہ کافی دن سے بیمار ہیں، اور ہمیشہ آپ یہ دیکھیں نا، وہ شیخ رشید سو کرول اینڈ کروڈ مین، وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ قبر میں سے آ رہا ہے انسان. مطلب اتنی انتہا. شیخ رشید کو تو اس وقت ریزائن دینا چاہیے تھا جب 76 لوگ جو ہے ٹرین میں جو شہید ہوئے تھے. ہر طرح اس طرح منہ کھول کے بات کرتے ہیں. بلال اس کو بھی ڈیفینڈ کریں گے. 41واں حادثہ ہوا ہے، ہائیسٹ حادثے کا ریٹ ہے، کہا کہ سب سے کم ہوئے ہیں. تو واٹ آئی واز سیئنگ از کہ پریزیڈنٹ زرداری جو ہیں ہی از ریئلی سک، وی نو اٹ. اور ان کو کوئی، ایک تو پہلی بات ہے کہ ان کو ڈینائی کیے جا رہے ہیں جو بیسک رائٹس ہیں. سندھ کا مقدمہ ہے، سندھ کے وٹنسز ہیں، سندھ کا سارا کچھ ہے، اور ان کا مقدمہ ٹرائی ہو رہا ہے کہاں پہ جا کے، اسلام آباد میں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم نے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا نیگیٹو امپیکٹ آیا پوری قوم کے اوپر، کیونکہ اب ہمیں یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ سندھ از بینگ وکٹمائزڈ ایز اے پروونس. میاں صاحب کو اگر جانے کی اجازت نہیں جا رہی، دیکھیں ہم نے قطعاً یہ نہیں کہا. میاں صاحب کا مقدمہ بیماری میں تو پالیٹکس نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تو آپ کو دیکھیں میاں صاحب کا مقدمہ لاہور میں ہی ہوا نا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زرداری صاحب کا بھی سندھ میں ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہو جاتا. آپ کیوں امپریشن یہ دے رہے ہیں؟ مسئلہ تو ہوتا ہے، پھر وہ سپرنٹ جیل کے کمرے میں رہتے ہیں آپ کے لیڈر، پھر وہ جیل میں کہاں ہوتے ہیں. اب جیل بھگت رہے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ آرام سے ٹھاٹ ماٹ کرتے تھے، گھروں میں ٹھہرتے تھے، یہ کرتے تھے. یہ کوئی بات نہیں ہوئی، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. اچھا خیر چلو، اس کے کمرے میں یا اس کے کمرے میں بیسک بات یہ ہے کہ آپ پورے پروونس کو کیوں ایلینیٹ کر رہے ہیں. اب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، لیکن اب ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب بھی ہم نے سبق نہیں لیا ہے. جو ہمارے ملک کے ساتھ ہوا، ہم آدھا حصہ ہمارا رہ گیا ہے ٹوٹل. اب اس کے باوجود بھی وی ہیو ناٹ لرنڈ اوور لیسن، اور ہم اب بھی وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. کیونکہ پہلے ہم سینٹ میں بھی، آپ جانتے ہیں پچھلے ہمارے ٹینیور میں بلوچستان شور مچا رہا ہوتا تھا کہ ہمیں یہ حق اور یہ باتیں. اب سندھ جو ہے وہ زیادہ، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو جو ریسورسز وائز جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، جس طرح سے ہو رہا ہے، جہاں بھی ہماری فیڈرل کا کنٹریبیوشن ہے ہمیں نہیں مل رہا، ہمیں نہیں مل رہا ہے. اور وی آر ریئلی سندھ از بینگ. اگر میاں صاحب کی طرح زرداری صاحب چلے جائیں گے تو اس کو این آر او نہیں کہا جائے گا کوئی. اگر دیکھیں یہ این آر او، وہ تو آپ کیا تھا نا آپ لوگوں نے مشرف صاحب سے. آپ پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے این آر او دیا کہ نہیں دیا، کیونکہ یہ تو وہ رٹ لگا رہے ہیں این آر او این آر او این آر او کی، نارو نین آر او پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں وہ. ہی شوڈ بی دا پرسن ٹو آنسر کہ انہوں نے این آر او دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. ارے کیا ہے یہ جو ڈٹے ہوئے تھے آپ کے قائد، نہیں چھوڑوں گا، جانے نہیں دوں گا، بیماری ڈرامہ ہے، بیماری پہ سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. اچھی بات ہے اگر آج انہیں خیال آیا کہ قائد اعظم بھی بیمار تھے اور یہ وہ نہیں پتا. لیکن یہ کہ یعنی میاں صاحب واقعی بیمار ہیں اور اب اس مرحلے پہ چھوڑا گیا. اور اب میں خانے اس لیے کہ شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا کا مارچ کیونکہ بالکل آپ لوگوں کی گردن پہ پہنچ گیا ہے نا، 5 کلومیٹر پہ رہ گیا ہے، اور شاید اسی لیے ایک پریشر میں آ کے، دباؤ میں آ کے آپ نے سوچا کہ میاں صاحب کو باہر بھیج دیا جائے، زرداری صاحب کو بھیج دیا جائے، مولانا سے توانا ہم نبٹ لیں گے. تو این آر او تو ہوا نا خان صاحب کا جو نہیں کرتے تھے. بلال دیکھیں پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو سو کالڈ جوائنٹ اپوزیشن ہے، اچھا وہ پہلے دن سے کنفیوزڈ ہے. 2-3 مہینے پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی، اس پہ وہ ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ نہیں آ سکے کہ پتہ نہیں وہ ایک ٹرین مارچ ہونی تھی، پتہ نہیں کیا ہونا تھا. تو جوائنٹ اپوزیشن تو کبھی بھی ہے نا ایک پیج پہ نہیں تھی اور سو کالڈ کنفیوژن کا شکار رہی. دوسری بات کہ آپ نے دیکھا کہ جب یہ مولانا صاحب کا مارچ سندھ سے گزرا تو پیپلز پارٹی نے ان کو کیا ویلکم کیا آپ نے دیکھ لیا. اور جب ایک ایکسپیکٹڈ تھا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس کو لاہور میں ایک بہت بڑا ویلکم دیں گے،
तो वहाँ पे ना PMLN की लीडरशिप थी, ना कारकुन थे। जो इस्तकबालिया कैंप पे भी कुछ चंद लोग मौजूद थे उस कैंप को में जिन्होंने फजलुर रहमान साहब को वेलकम किया। फजलुर रहमान ने गिला शिकवा भी किया कि वो आपको क्या गिला शिकवा कर रहा है? इस वक्त तो आप पे चढ़ाई कर रहे हैं, उनके गिला शिकवा क्यों आप? वो खुद कह रहे हैं अपनी स्पीच में कि मुझे सीरियस लिया जाए। वो खुद कह रहे हैं कि हमारी बातों को सीरियस लिया जाए कि मियाँ साहब वाकई में बीमार हैं। मेरे ख्याल में बीमारी में है ना किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने मियाँ साहब को रिलीफ दिया है, हम दुआ करते हैं कि वो 8 हफ्ते की जो उनको ज़मानत है वो उसमें अपना इलाज कराएं, वो फिर सेहतमंद आ जाए और फिर वापस जेल में आके अपनी सज़ा पूरी करें। शेख साहब आपका तो सब्जेक्ट नहीं है, मईशत वगैरह है, लेकिन ये जो NRO जो टर्मिनोलॉजी एक बड़ी चल गई, NRO का मतलब पहले भी कहते हैं, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी मैं नहीं दूंगा, और उनसे अक्सर ये पूछा जाता था कि सर आप नहीं देंगे, ये बतलाएं कि आपसे मांग कौन NRO हो रहा है और क्या आप इस पोजीशन के अंदर हैं? शोर तो बजाते थे नून लीग के लोग, बड़े ये वो हो गया फलां, कोई वो नाम नहीं बताते थे। देखिए मियाँ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, और वो ट्यूसडे को शायद जा रहे हैं, और ना सिर्फ UK जा रहे हैं बल्कि इस बार उनके अपॉइंटमेंट्स जो हैं USA के अंदर भी बहुत सीनियर डॉक्टर्स के साथ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि किसी ने उनके ऊपर ना कोई फेवर किया है, ना एहसान किया है और ना कुछ किया है, बल्कि कोर्ट ने उनको रिलीफ दी है। बल्कि यहाँ तक हुआ है कि जो डॉक्टर्स के बोर्ड ने जब ये रिपोर्ट भेजी प्राइम मिनिस्टर हाउस के वो बीमार हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसका बिलीव नहीं किया, बल्कि 2 डॉक्टर्स जो थे शौकत खानम से भेजे गए ये मेक श्योर कि बाकी में वो बीमार हैं कि नहीं हैं। दूसरी बात ये हो रही है कि देखिए मियाँ साहब को आप अप्रिशिएट करें कि जब उनकी वाइफ जो थी वो इतनी ज़्यादा बीमार थी और उनको पार्टी के सीनियर लोगों ने कहा था इस वक्त बेगम साहबा को आपकी ज़रूरत है, आप पाकिस्तान नहीं जाएं। डोंट यू थिंक कि अगर उस वक्त नहीं आते तो उनके पास एक एक्सक्यूज़ था, वो उस वक्त भी मियाँ साहब जो थे अपनी वाइफ को जो कि डेथ बेड पे पड़ी हुई थी, मौलाना के मार्च से कोई उनके प्रेशर का के सबब छोड़ने का है या नहीं? क्योंकि देखिए पहले तो यानी आप बिलाल ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत कामयाब मौलाना साहब एक बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं, एक बहुत कामयाब जो है ये मार्च है, जितने लोग उन्हें जमा किए 10-15 हज़ार नहीं है जो हुआ करते थे, मैं लाखों की बात कर रहा हूँ जो लोग देख के यहाँ इस वक्त वहाँ पे पहुँच गए। और हुकूमत इस वक्त ऑलरेडी प्रेशर में है और ऑलरेडी क्या बोलते हैं हुकूमत जो है प्रेशर में आ गई है, और ये देखें कि उनका एटीट्यूड भी जो है वो मतलब चेंज हो गया है। आज आप जो खुल के प्रोग्राम सब आप कर रहे हैं, नहीं तो आपको ये मालूम है कि पहले मीडिया पे भी पाबंदियां लगा दी गई थी। अभी तक कोई एम्पायर की खबर नहीं आ रही। पैनल बड़ा, जब खान साहब गए थे तो कहते थे एम्पायर क्या कर रहा है, एम्पायर पता नहीं एम्पायर है भी या नहीं। इस बार इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है, और आप ये कहेंगे कि तमाम इशूज़ पर बात हो रही है, करतारपुर राहदारी पे भी और महंगाई पे भी, और ये जो जो NRO पे भी, मियाँ साहब की बीमारी पर भी, नज़ारी साहब की रवानगी पर भी। लेकिन हज़रत मौलाना फजलुर रहमान जिनकी जब उन्होंने मार्च का आगाज़ 27 अक्टूबर को अपने दोस्त के सियासी गढ़ सक्खर से किया था, तो लोगों ने बहुत गैर संजीदगी से लिया था। हालांकि मौलाना की तैयारियाँ मुकम्मल थी। उन्होंने कहा था जी भाई टेलीफोन लाएं, उसके साथ बैटरी भी लाएं, 2 जोड़े कपड़े भी लाएं, मेवा भी लेके आइएगा, और साथ में उन्होंने कहा था कि जनाब बिस्तर भी पूरा लेके आइएगा। पूरी तैयारी से आए थे और 1 महीने का क़याम के लिए उन्होंने कहा था। और बल्कि ये भी कहा था जो रास्ते में जितनी भी मसाजिद होती हैं उनके हम्माम वगैरह साफ़ सुथरे रखें। और वो देखिए ना, आज मैं नहीं कहता कि आप कह रहे लाखों हैं हज़ारों हैं, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में अगर 20,000 लोग भी जमा हो जाएं, 20,000 कम नहीं होते हैं, अगर वो वहाँ बैठे हुए हैं और ख़ासी सर्दी में बारिश में फेस कर रहे हैं, और ये भी अच्छी बात है ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो अच्छा लगा, क्रिकेट भी खेल रहे थे, गुल्ली डंडा भी खेल रहे हैं जी। चलिए ज़रा क्विक मैं ज़रा अपने नुमाइंदे खटक से पूछ लूँ। खटक संगे खैर दे। बस जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिद साहब। ये मुझे बताएं कि ये जो हज़रत मौलाना का मार्च आज 11वें दिन में है, तो लोगों की तादाद कम हुई है और ज़्यादा हुई है? बिल्कुल क्विक जवाब देना। और क्या वो डटे हुए हैं कि वो यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं जाएंगे? आपसे पहले भी मैंने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि मौलाना जिस तरह आए हैं, जिस तरह डटे हुए हैं, तो खाली हाथ नहीं जाएंगे। क्या कहते हैं इनाम खटक? स्टूडेंट्स हैं,
یہ اپنے گھر سے جب آئے ہیں بچوں سے تو بھی مدرسہ جاتے ہوئے ان کو 1 سال 9 8 مہینے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہاں بھی بیٹھے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہوں نے گھر جانا ہے یا کوئی وہ سین ہے. تو یہ عادی ہوئے ہیں پردیس میں اور ان کے لیے مدرسہ اور کشمیر ہائی وے ایک ہی بات ہے. تعداد بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ مجاہد صاحب میں نے بڑے شارٹ ٹائم میں آپ کو جواب دیا ہے. کیا نہیں اگر آپ دھرنے کے درمیان ہے تو تعداد بڑھا دیجیے گا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی کوئی ایسا نہ ہو کیا. مجاہد صاحب میں دھرنے ہی میں ہوں, اور میں جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ صرف وہی لوگ ہیں جو مدرسے کے اسٹوڈنٹس ہیں. پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ان کا کوئی ورکر نہیں ہے. یہ اگر یہاں بیٹھے رہیں تو بالکل خاص لوگ ہیں, اور ان کے بارے میں کہتا ہوں کہ ایک ہی بندہ ہے, کیونکہ مولانا صاحب اگر ان کو اچھا آخری ایک بات اور یہ بات بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کی باہر روانگی زرداری صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ یہ کوئی این آر او کا حصہ ہے اور مولانا کا مارچ ہم سمجھیں 48 گھنٹے میں کچھ لوگ پیشن گوئی کر رہے ہیں, ختم ہو جائے گا؟ مجاہد صاحب یہی بات سامنے آ رہی ہے جس کے ساتھ میں ایز اے رپورٹر بھی ایگری کرتا ہوں کہ جب تک ایک اور ضمانت پکی نہیں ہوتی تب تک مولانا صاحب کا یہاں بیٹھنے کا چانس ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ کل سے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. کیا کوئی درخواست آتی ہے ایک بڑے سیاسی شخصیت کی جانب سے جو کہ پابند سلاسل ہیں, اور اشاروں میں تو آپ سمجھ ہی گئے ہیں. تو یہی سامنے آ رہا ہے, اور اس کے ساتھ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ شاید کوئی اور ضمانت آنی ہے. ضمانت آنی ہے, یعنی جو میں جب خالیات کہہ رہا تھا تو مولانا 2 مطالبے پر ڈٹے ہوئے تھے, یا تو مستعفی ہوں یا پھر نئے انتخابات کریں. یہ بہت بڑی باتیں تھی, ان میں تو کوئی بات پہ کمپرومائز نہیں ہوگا نا خان صاحب کی طرف سے, بالکل اسپیسیفک. مجاہد صاحب کو یہ دونوں باتیں جو ہیں, یہ جو دونوں جو مطالبے ہیں یہ ناقابل منظور ہیں, اور یہ فزیکلی بھی پاسبل نہیں ہے. نہ کوئی مڈ ٹرم کا چانس بن سکتا ہے, نہ ہی اس طرح پرائم منسٹر استعفیٰ دیں گے. تو ظاہر ہے انہوں نے مولانا صاحب کا جہاں تک ایگریمنٹ کا تعلق ہے کہ جو لوگ ان کے ہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ہی مولانا سے یہ بات کرانی ہے کہ آپ واقعی مطالبہ منظور کریں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جو فالوورز بیٹھے ہیں ان کو مولانا صاحب اگر کہیں آج بھی کہ اٹھ جائیں تو وہ یہاں سے اٹھ جائیں گے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی استعفیٰ ہے یا مڈ ٹرم انتخابات. یعنی مولانا خالی ہاتھ بھی واپس جا سکتے ہیں, کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ مولانا خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. خالی ہاتھ کا آپ سمجھتے ہیں نا میرا؟ ظاہر ہے مجاہد صاحب آپ دیکھ لیں, اگر مڈ ٹرم انتخابات کی بات ہے تو وہ اس کے ساتھ تو بہت چلیں نا پھٹا, اس کے بارے میں آئندہ گفتگو ہوگی. کیوں میں آپ کو اور زیادہ مشکل میں ڈالوں, کیونکہ موب میں بیٹھنا, میں بھی جب مظاہرے جلسوں جلوسوں ریلیوں میں ہوتا تھا تو جب گفتگو کرتے ہوئے ذرا مشکل ہوتی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا خالی ہاتھ چلے جائیں گے؟ رخسانہ, مولانا ہیز, جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی سیزن پولیٹیشین ہے وہ, ہی نوز کہ ان کے پاس کیا آپشن. 2 بڑے مطالبے کیے انہوں نے, 2 مطالبے کیے ہیں انہوں نے, اور یقیناً ان کے پاس کوئی پلان بی بھی ہوگا جس کو جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ایک لائن میں, کیونکہ میں بیگ صاحب سے کنکلوڈ کراؤں. جو میڈیا کی رپورٹس تھیں کہ آج پلان بی آنا تھا, پلان بھی کیا ہے پتہ نہیں, وہ کوئی ریبر کمیٹی نے کو اناؤنس کرنا تھا پلان بی, پھر شاید پلان سی ہوگا. مولانا صاحب اب کچھ سیف ایگزٹ چاہتے ہیں, فیس سیونگ چاہتے ہیں, کیونکہ وہ 2 مطالبات جو کیے تھے وہ تو آؤٹ آف کویشچن ہے. ایون پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بھی جو ہے وہ ان مطالبات سے متفق نہیں ہے. آپ کا سبجیکٹ تو نہیں ہے بیگ صاحب, لیکن پھر بھی آپ بڑی گہری نظر ہے کہ یہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 دن بعد مارچ ختم ہو جائے گا, میرے خیال سے ایوری ڈے حکومت کو کاسٹ کر رہا ہے, ان سیٹ پریشر اس کے اوپر بڑھ رہا ہے. اور جب تک آپ ناٹ سیئنگ کہ یہ 2 مطالبات قبول ہوں گے, بٹ اس کے علاوہ آپ کو ان کو کنسیشنز دینی پڑیں گی, اور مطالبات بھی آ رہے ہیں, اور ایک فیس سیونگ بھی آپ ان کو دینی پڑے گی. اگر مولانا صاحب خالی ہاتھ آ جاتے ہیں تو میرے خیال سے ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. چلیں یہ ایک بہت بڑا, اب تو ملین بلین بھی کچھ نہیں ہے, اب تو اس کو ڈالر بلکہ پاؤنڈ میں تقسیم کر دیں. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت مولانا جو پچھلے 2 ماہ سے تیاری کر رہے تھے اور اپنا گھر چھوڑے ہوئے مہینہ ہونے کو آ رہا ہے, خود بھی گھر سے نکلے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں, اور اب جب اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے 11ویں 12ویں دن, تو کیا خالی ہاتھ اپنے حامیوں کے ساتھ چلے جائیں گے؟ میرا تھوڑا سا صحافتی اور سیاسی تجربہ یہ کہتا ہے کہ مولانا خالی ہاتھ نہیں جائیں گے. ہاں ایک امپائر ہوا کرتا تھا, اس بار اس کی ذرا بازگشت کم سنائی دے رہی ہے, جو عمران خان کے دھرنے میں بہت زیادہ سنائی بھی دی جا رہی تھی بلکہ نظر بھی آتی تھی جیسے. لیکن میں نے آپ سے کہا نا کہ پالیٹکس میں عام طور پہ ہم لوگ کہتے تھے کہ معاہدے نہیں ہوتے, لیکن اب سیاست میں
मुआवजे भी होने लगे हैं। एक यही देखें ना, मियाँ साहब का कोई सवाल ही नहीं था कि वो मुल्क से बाहर जाते, वो जा रहे हैं। जरदारी साहब कराची आ रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। लेकिन मौलाना क्या लेकर जाएंगे, चलें इस पर आइंदा गुफ्तगू करेंगे। मैं अपने तीनों मेहमान इश्ताक बेग साहब, रखवारी और बिलाल का शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद बरेलवी को इजाज़त दीजिए।